बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल आपने देखा कि पीटीआई कहाँ है, आपको पीटीआई नज़र नहीं आई, कहाँ गई? इस पर हम बात करेंगे। और फिर आर्मी का मूड ख़तरनाक है और फ़ैसले खौफनाक हैं। और हुई ताख़ीर तो कुछ बाअस ताख़ीर भी था। मईशत का मसला इदारों के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए परेशान कुन था। उसकी तरफ से अब चूँकि ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हो गए हैं और एक सुकून का सांस मिला है, तो अब मुल्क दुश्मनों के साथ वो होगा जो होना चाहिए। और इसके साथ ही न सिर्फ ये है कि सियासी मैदान में, बल्कि सोशल मीडिया के महाज पर भी एक बड़ी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। और फिर इसमें अदालती सहूलतकारों को भी नज़र में रखा गया है। और पीटीआई ने एक नई साजिश लाहौर से शुरू की है, उसका भी जिक्र करेंगे। फिर एक ख़बर है कि असद कैसर ने 3 मरतबा माफ़ी मांगी है, और ये ख़बर मेरी नहीं है, ये हमाद हसन साहब की ख़बर है। तो इस पर भी बात होंगे। आर्मी चीफ़ के और सर्विसेज चीफ्स के जो मुश्तरका बयान है, उनके बाद ये गलत फहमी भी दूर हो गई है कि फ़ौज ने इमरान ख़ान को माफ़ी मांगने की शर्त पर माफ़ करने का फ़ैसला किया है। ये मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि ये लोगों को गलत फहमी हुई है। ये माफ़ी मांगने का जो एक पेशकश थी, वो दरअसल उसका मफहूम ये था कि माफ़ी तो तुम्हें मांगना ही होगी बच्चों। बहरहाल जो भी थी, वो गलत फहमी आज दूर हो गई है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि पीटीआई के लोग कहाँ कहाँ कितनी कितनी तादाद में निकले। अच्छा, ये जो सख्ती का ड्रामा रचा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती की गई, तो बहुत ज़्यादा सख्ती सिर्फ इस्लामाबाद में थी और लाहौर में असम्बली के आसपास के इलाके में थी, क्योंकि पीटीआई का प्रोग्राम था जो लीक होकर इदारों तक पहुंचा और हुकूमत तक पहुंचा। वो ये था कि एक तादाद में, चाहे वो 200, 400, 500, उनको असम्बलियों की इमारत के अंदर, अहाते के अंदर घुसा दिया जाएगा, जहां फिर पुलिस के लिए लाठीचार्ज करना भी बहुत मुश्किल होगा। यूँ एक बड़ी खबर बन जाएगी। चाहे आदमी 100 भी पहुँचे ना असम्बली, पंजाब असम्बली के हाथे में सपोज़ 100 आदमी भी पहुँच जाए, तो बहुत बड़ा हंगामे का तअस्सुर मिलता है और बहुत बड़ी खबर बनती है। तो फिर इसके अलावा ये ऐलानात भी थे कि जनाब रात को मोबाइल फ़ोन की बत्तियां जलाकर पूरा मुल्क चरागां करेगा और दिन भर रैलियाँ निकलेगी, लोग इमरान खान की तस्वीरें लेकर और वो बाजुओं पर बैज लगाकर सड़कों पर मार्च करेंगे। हमें कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। सिर्फ 2 शहरों में सख्ती का ये बहाना बना सकते हैं, लेकिन वो सख्ती भी हर इलाके में नहीं थी। मसलन इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के आसपास का रेड जोन का इलाका सील था और वहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन ये सख्ती बेकार गई इन मानों में कि इस्लामाबाद और पिंडी में तो लोग, कोई जुलूस निकला ही नहीं। 12-15 अफराद का जुलूस निकला, जिनमें से 3-4 अफ़गान महाजिर थे, यानी वो जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। और आपने देखा होगा कि एक अफ़गान महाजिर को पकड़ कर ले जाया जा रहा है और वो कह रहा है हमारा कोई कसूर नहीं है, इस तरह की वो बातें कर रहा है। तो वो पश्तो लहजा जो है ना अफ़गानिस्तान का, वो लहजे, उस लहजे में बात कर रहा है। तो उन पिंडी में ये सूरत हाल। और लाहौर में पीटीआई ने दावा किया कि उसने पता नहीं फ़िरोज़पुर रोड से रैली निकाली है। फ़िरोज़पुर रोड वाले अज़हार इल्मी करते हैं, कहते हैं हमने तो देखी नहीं, शायद निकली हो, वल्लाह आलम। पंजाब साफ़, सिंध साफ़। कराची में आपको हैरत होगी कि 3 करोड़ या 2.5 करोड़ या 2 करोड़ आबादी का शहर है कराची, और उसमें से 20 मोटरसाइकिल सवारों ने रैली निकाली। किसी पुलिस ने उनमें से किसी को नहीं पकड़ा, न रोका। इसका मतलब ये है कि पुलिस की कराची में कोई सख्ती नहीं थी, तो ये 20 के बजाय 200 भी निकल सकते थे, क्यों नहीं निकले? बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट में जो इनके मुजाहरे हुए, वो ये थे कि एक सीधी कतार में, जो सड़क पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं ना, ग्रुप फ़ोटो की शक्ल जिस तरह होती है, 10-15 अफराद, 8 अफराद, 9 अफराद, 20 अफराद, ये कुल रैलियाँ थी। इज्तिमाआत हुए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, और सबसे बड़ा इज्तिमा जो था वो डेरा इस्माइल ख़ान में था, जिसमें वो गंडापुर ने खिताब किया। और उस जलसा आम में 4000 के करीब हाज़िरी का अंदाज़ा लगाया गया, 3000 से 4000 के दरमियान। और ये जलसा रूटीन में भी किसी भी सूबे का वज़ीर आला ये जलसा करे तो 3-4 हज़ार का जलसा लाजमन हो जाता है। इसलिए इसको तो आप शामिल ही ना करें। बाकी जिन शहरों में जुलूस निकले, उनमें शांगला था, जिसमें 200-250 अफराद का इज्तिमा था। सवाबी में एक बड़ा इज्तिमा हुआ, जिससे वो असद कैसर ने खिताब किया, तो वहाँ 300-400 से ज़्यादा अफराद नहीं थे। हालांकि इसके लिए ख़ासी तैयारियाँ की गई थी। इसके अलावा मर्दान,
حویلیاں اور شانگلہ میں بھی جلوس نکلے، لیکن وہی 50 25 100 200 مل ملا کر پورے پختونخوا میں جو لوگ نکلے وہ 8,000 سے زیادہ نہیں تھے۔ 8,000 بھی بڑی تعداد ہے بظاہر کہ 8,000 نکلے، لیکن یہ 8,000 کسی ایک شہر میں نہیں نکلے۔ اس میں سے جلسہ نکال دیا جائے گنڈا پور کا، یعنی وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کا کسی بھی دن کسی بھی حوالے سے کسی ایشو کو بغیر بھی جلسہ کرے تو 4,000 آدمی اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں صوبائی انتظامیہ کو، اس کو آپ نکال دیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں 3-4 ہزار آدمی، جو 10 یا 11 شہروں اور قصبوں میں نکالے گئے جلوسوں کی کل تعداد بنتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ اجڑ گئی ہے۔ اور اس کے برعکس پشاور اور دوسرے شہروں میں پاکستان کے حق میں جلوس نکالے گئے۔ ظاہر ہے ان جلوسوں کو دیکھ کر کہ حکومت پی ٹی آئی کی اور اسمبلی پر قبضہ پی ٹی آئی کا، پولیس پر کنٹرول پی ٹی آئی کا، اور پھر بھی وہاں پاکستان کے حق میں جلوس نکلے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگے۔ تو عمران خان کی ماں تو مر گئی ہوگی، محاورتاً میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو اس کی ماں بہت عرصہ پہلے چل بسی تھی، یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر سن کر کہ پشاور میں بھی پاکستان زندہ باد کے جلوس نکلے ہیں تو عمران خان کی ماں واقعتاً مر گئی ہوگی۔ اور ناظرین، یہ ان کی اسٹریٹ پاور کا، احتجاجی قوت کا نقشہ ہے، لیکن اس میں پھر آپ کو نقطہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ عمران خان کے حامی ٹی وی اینکرز یہ مسلسل اپنے پروگراموں میں اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ عمران خان نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں، عمران خان نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ وہ بتائیں کہ ذرا یہ 9 مئی کو خوف کے بت کتنے تھے اور خوف کی زنجیریں کہاں ٹوٹی تھی، یہ بتا دیں۔ لوگ نہیں نکلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس عوامی حمایت کا دعویٰ کرتی ہے وہ عوامی حمایت اس کے جلسوں میں اس کا کچھ بھی حصہ نظر نہیں آتا، اور یہ 9 مئی کے دن پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے بارے میں اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ لبو لبو کتھے گئی۔ عام طور پر ویسے سیاسی کلچر یہ ہے کہ اپوزیشن کی اسٹریٹ فورس ہمیشہ حکومت کی اسٹریٹ فورس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پورے پاکستان اور پورے انڈیا کی ایک روایت رہی ہے۔ حکمران پارٹی چاہے مقبول بھی ہو، اس کے جلسوں جلوسوں میں لوگ نہیں آتے، اور اس کی نفسیاتی وجہ ہے کہ بھئی ہماری تو حکومت ہے، ہمیں باہر آ کر اپنا پسینہ سکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اپوزیشن چونکہ ایجیٹیشن کے موڈ میں ہوتی ہے، غصے کے موڈ میں ہوتی ہے، اس کو محرومی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے جب کال دیتی ہے تو اس کے حامی بڑی تعداد میں سڑکوں میں آتے ہیں۔ اور پاکستان میں ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت ہوتی تھی تو بے نظیر کے جلسے بڑے ہوتے تھے، اور جب بے نظیر کی حکومت ہوتی تھی تو نواز شریف کے جلسے بڑے ہوتے تھے۔ بھٹو کی حکومت تھی تو پی این اے کی جو احتجاجی قوت تھی اس کے سامنے پیپلز پارٹی کی قوت ٹھہر نہیں سکی تھی، جبکہ وہ حکومت میں تھی۔ 1977 میں سڑکوں پر قومی اتحاد کا، اس وقت میرے خیال میں یہی نام تھا، پاکستان قومی اتحاد پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس، اس کے کارکنوں کا قبضہ تھا سڑکوں پر، اور پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ الٹ کام ہوا ہے کہ حکومت کے حامی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے حامی سڑکوں پر نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ایک بریفنگ دی گئی، اس میں ایک فقرہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو خلوص دل سے معافی مانگنی ہوگی، تو اس کا ترجمہ، اس کی تشریح بہت سے ٹی وی چینلز پر اور یوٹیوب پر جو جرنلزم کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ مفہوم نکالا گیا، اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس پر احتجاج کیا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو معافی دینا چاہتے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پی ٹی آئی خلوص دل سے معافی مانگ لے گی۔ تو میں نے کل پھر اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ یہ ٹون وہ نہیں ہے، اس ٹون کو سیاق و سباق میں دیکھیں، پوری پریس کانفرنس کا متن دیکھیں اور پھر اس فقرے کو دیکھیں۔ اس فقرے کو آئسولیٹ کر کے آپ دیکھیں گے تو معنی پھر غلط سمجھ میں آئے گا۔ اور کل 9 مئی کو فوج کی طرف سے 2 بیانات آئے۔ ایک تو تمام سروسز چیفز کا مشترکہ بیان، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی شمشاد سحر مرزا بھی شامل ہے، ان کی طرف سے ایک مشترکہ بیان آیا۔ وہ پوری فوج کی عکاسی کرتا تھا، اور پوری فوج کی عکاسی کیوں کرتا تھا میں یہ بھی 2 فقروں میں عرض کرتا ہوں، یہاں بھی یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا، وہاں بھی انہوں نے خطاب کیا اور وہی بات کی جو اس بیان میں تھی۔ بیان لمبا چوڑا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، اخبارات میں اس کا پورا متن چھپ گیا ہے۔
لیکن اس کا جو مین فقرہ تھا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے ساتھ کسی سمجھوتے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اس غلط فہمی کا جواب ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ معافی مانگے یا نہ مانگے اس کا کوئی اب ریلیف ملنے کا دروازہ جو ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے، کہیں کھلا نہیں ہے، بات ختم ہو گئی ہے، عمران خان کی کہانی اب ختم ہے۔ تو اب فوج کے جو فیصلے ہیں اور فوج کے جو ارادے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں ان کے لیے۔ اس لیے کیوں خطرناک ہیں؟ ایک تو یہ کہ 1 سال کا پورا عرصہ گزر گیا، ان کو سزائیں نہیں ملی، عدالتوں نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی، اور اب بھی اس پلان پر۔ ہاں، پہلے میں وہ نقطہ بتا دوں کہ غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ چند افراد کا پی ٹی آئی سے جھگڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری فوج کی مجموعی سوچ، چلیے ہم 100% کا تو دعویٰ نہیں کرتے، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن بھاری اکثریت کی سوچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کا سیاسی منشور ان کو پسند نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو 9 مئی کیا، میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ 9 مئی کا نقصان پی ٹی آئی کو یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر، فوج کے اندر، اداروں کے اندر عمران خان کے جو ہمدرد تھے ان کی تعداد میں کمی آ گئی، کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن پر اٹیک کیا گیا۔ اور پھر جس طرح عمران خان نے 9 مئی سے پہلے اسکولوں میں جا کر، کالجوں میں، یونیورسٹی میں جا کر فوج کے خلاف تقریریں کی، نعرے لگائے، تو ان کی جو ویڈیو کلپ ہوتے ہیں وہ اس وقت تک فوج میں نچلی سطح پر نہیں سنے گئے تھے، وہ 9 مئی کے بعد لوگوں نے سنے، فوجیوں نے سنے، اور اس طرح پھر پورا سال جو ان کا وہ طرز عمل رہا پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف۔ IMF کو خط لکھنے سے کیا آپ کے خیال میں فوج کے اندر کوئی پازیٹیو ان کے بارے میں سوچ پیدا ہوئی ہوگی؟ جس طرح امریکہ میں لابیوں کی، یہ ساری چیزوں کا ذکر اب فوج نے کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے صورتحال الارمنگ ہے۔ اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کو لازماً سزا دلوائی جائے گی، اور عدالتی سہولت کاروں کے بارے میں یہ خبر دے دوں کہ ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے جتنا لٹکانا تھا لٹکا لیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا منظرنامہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں جو کیس چل رہے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج حضرات عمران خان کی طرف سے وکالت کرتے ہیں، جرا کرتے ہیں۔ اور اب ایک نئی سازش پی ٹی آئی نے لاہور میں محاذ کھڑا کرنے کی صورت میں وہ کرنے کی سازش کر رہی ہے، بلکہ کر چکی ہے۔ اس کے تحت انہی کے ذرائع بتاتے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع، ان کے ولاگ موجود ہیں، ان کے سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان ججوں کا انتخاب کیا جن کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا دعویٰ ہے، یعنی میری رپورٹ یا کسی اور کی رپورٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے حلقوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جیسے ہی انہوں نے چارج سنبھالنا تھا، انہوں نے پہلا کام ہی یہ کرنا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف جتنے دہشت گردی کے 9 مئی کے مقدمات ہیں سب کے سب خارج کر دینے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ شروع میں ایسا ہوا بھی کہ بجائے کہ کیس آگے چلانے کے، کیس ہی ختم کر دیے گئے کئی لوگوں کے۔ تو یہ کارروائی انہوں نے اجتماعی طور پر کرنی تھی۔ پنجاب سے پکڑے جانے والے وہ تمام افراد جن کے کیسز لاہور کے علاقے میں، یعنی اسلام آباد کو چھوڑ کر باقی پورے پنجاب میں، ظاہر لاہور ہائی کورٹ ہی کی جیورسڈکشن ہے، تو پورے پنجاب سے پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو بری کرانے کی ایک سازش تھی، جس کا انکشاف انہوں نے خود ہی کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ایک بلاگر ہیں، جرنلسٹ بھی ہے، حسنات ملک صاحب، سب سے پہلے انہوں نے یہ خبر بریک کی اپنی طرف سے، انہوں نے، ان کا اینگل کچھ اور تھا، تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تفصیل بیان کی، اور سازش یہی تھی۔ تو ظاہر ہے اب اس پر بھی نظر ہے، پنجاب حکومت کو اس کی خبر مل گئی، انہوں نے ان ججوں کی تقرری کی منظوری نہیں دی۔ اب پی ٹی آئی زور دے رہی ہے چیف صاحب پر، یعنی کوئی ریٹ دائر ہو اور پھر وہ ریٹ کے بعد آپ ایک فیصلہ کریں، یعنی ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ دہشت گردی کے عدالتوں کے ججوں کا اختیار جو ہے وہ حکومت سے لے کر ہائی کورٹ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہائی کورٹ، اب مطلب یہ ہے کہ بندیال صاحب تو جو آئین سازی کر گئے، تو اب ہائی کورٹ بھی آئین سازی کرے گی، تو یہ ای محال است و خیال است و جنوں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہوتا ہے، جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں بچنے والے، عدالتی سہولت کار بھی اداروں کی نظر میں ہیں، ان کی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں، واچ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔
کہ کہاں کہاں سے یہ سازش کر سکتے ہیں یا سازش کریں گے۔ مزید اس کی تفصیل میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ میں بیان نہیں کروں گا۔ اب ایک اور چیز جو ہوئی جس کی ذکر آرمی چیف نے بھی کیا، اور میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ اتنے وہ ٹھوس اور واضح الفاظ میں انہوں نے کیا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سد باب کریں گے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی سے مراد سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب، ان پر جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ یہاں مجھے کسی نے بتایا کہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے یوٹیوبر میں سے ایک صاحب وہ ہیں جو سب سے زیادہ، یا خود سب سے زیادہ نہیں لیکن جو سب سے زیادہ زہریلا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرتے ہیں اور جھوٹ گھڑ گھڑ کر پھیلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جس کی ویورشپ بہت ہے، اس پر ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا جا رہا، ان کا لوگوں کا کہنا ہے، یہ مجھے ان ذرائع سے خبر نہیں ملی، یہ جو ہمارے صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اس افسر کے ساتھ تعلقات ہیں جس کو عمران خان نے ڈرٹی ہیری کا خطاب دیا تھا۔ کون ہے وہ افسر مجھے نہیں پتہ، نہ مجھے جاننے میں دلچسپی ہے، میں صرف ان کے دعوے کی بات کر رہا ہوں کہ بقول ان کے کہ چونکہ ڈرٹی ہیری کے ساتھ میرا دوستانہ ہے، مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اب یہ رکاوٹ بھی دور کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور قانون سازی کی جائے گی، اور پھر اس قانون سازی پر عمل کیا جائے گا۔ شہباز شریف حکومت عمل درآمد کرانے کی صلاحیت سے آ رہی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے پچھلے پی ڈی ایم کی پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں بھی اور پھر اب بھی۔ تو لیکن قانون سازی ہوگی اور اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، کون کرائے گا، کس طرح ہوگا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ اب پی ٹی آئی کے لیے ہر طرف سے معاملات جو ہیں پہلے سے زیادہ خوفناک ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو اکڑ تھی، جو ہم نے پچھلے چند مہینوں میں دیکھی، اس کی بنیادی وجوہات دو ہیں۔ ایک وجہ تو وہی ہے جو ہم بار بار اپنے ولاگز میں کہتے رہے کہ اگر عدلیہ کی سرپرستی ان دہشت گردوں سے ہٹ جائے تو یہ دہشت گرد ٹکے گی بھی نہیں ہیں، اور وہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ان کا خیال تھا کہ اب چونکہ ہم اتنی زیادہ سیٹیں جیت کر آ گئے ہیں تو اب تو ہمیں کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی، جب عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے نا، اس میں اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی بھی کوئی قرارداد پاس کر دیں کہ عمران خان آخر سابق وزیر اعظم ہیں، ان سے کوئی نرمی کی جائے، تو حضرات گزارش یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ارکان اسمبلی کی تعداد سے یا پختونخوا میں پی ٹی اے کی حکومت سے کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش احمقانہ ہوگی۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ واقعہ ہے۔ عمران خان کو کہ وہ 9 مئی کا منصوبہ ساز ہے، اسی کے حکم پر دہشت گردی ہوئی اور اسی نے تمام ٹارگٹس اپنی پارٹی کے کارکنوں کو دیے تھے، اور یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہر طرف سے آپ کے پاس یعنی وہ کلپ موجود ہیں۔ مثلا کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو جی ایس کیو پہنچو، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جو جو جگہ آپ کو دکھائی گئی ہے وہاں پہنچنا ہے، اور پھر وہاں جہاں یہ پہنچے ان سب کی تفصیل آپ کو پتہ ہے کہ وہ 225 مقامات تھے، اور وہ 225 مقامات تمام کی تمام فوج سے تعلق رکھتے تھے سوائے ریڈیو پاکستان کے۔ لیکن ریڈیو پاکستان بھی یعنی پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے دونوں ادارے بھی ڈیفنس کی حدود میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سرکاری ریڈیو اور سرکاری ٹی وی، یہ ان کو اسٹریٹجک مقامات کہا جاتا ہے، یعنی فوج کے کنٹرول میں یہ نہیں ہوتے، لیکن ان کو فوجی اور دفاعی انسٹالیشن تصور کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے اب آگے جا رہا ہے۔ 1 سال تک ایک تو فوج کے اندر یہ بھی احساس ہے کہ 1 سال تک پی ٹی آئی کے ساتھ جو نرمی برتی گئی عدالتی سہولت کاری کی وجہ سے، حکومت کی سستی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی زہر ناکی میں اضافہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں۔ وہ کراچی کا سب سے بڑا جیب کترا جو ہے وہ پرسوں ترسوں منصورے پہنچا ہوا تھا اور عمران خان کی اس دہشت گردی کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن وہ جماعت اسلامی کے جو نئے امیر ہیں انہوں نے معذرت کر لی، ٹال دیا، اور وہ ابھی تک جماعت اسلامی 6 جماعتی اتحاد میں بھی شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کراچی کا سب سے بڑا جیب کترا جو ہے وہ اس خیال میں گیا کہ شاید سراج الحق ہی وہی بیٹھا ہے، حالانکہ سراج الحق وہاں سے جا چکا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جیب کترا جو ہے یہ پہنچ گیا اڈیالہ جیل، وہاں جا کر ملا اور بعد میں کہا کہ ہم 70% ہیں، پاکستان کی آبادی کا 70% ہم ہیں،
اب اس کی بکواس یہ جان بوجھ کر جھوٹ جو بولا جاتا ہے نا، اتنے تسلسل سے اور اتنی کثرت سے بولو کہ لوگ مان لیں کہ 70% ووٹ، حالانکہ وہ بقول مولانا فضل الرحمان اور دوسرے ذرائع سے بھی کہ اربوں روپے لے کر پی ٹی آئی کو جو ووٹ دلوائے گئے، اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو رزلٹ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، لیکن وہ ان ووٹوں کے باوجود جن کی بدولت پی ٹی آئی نے کم سے کم 30 سیٹوں پر ناجائز جیت حاصل کی، ان ووٹوں کو شامل کر کے بھی ان کے ووٹ 30% بنتے ہیں، 70% تو دوسرے بنتے ہیں ان کے اپنے، یعنی اس ڈرامے کے بعد۔ اچھا 9 مئی کو 2 ڈرامے بھی کیے پی ٹی آئی نے بڑے مزیدار۔ ایک تو وہ سیالکوٹ کا جو ڈرامہ باز خاندان ہے، ڈار فیملی، اس نے ڈرامہ یہ کیا کہ سیالکوٹ میں پولیس نے کسی اور کو پکڑا تو ان کی جو والدہ صاحبہ تھی، وہ مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، وہ زبردستی پولیس کی جیپ میں چڑھ گئی، اور وہ کلپ موجود ہے، پولیس والے آواز ان کی سنائی دے رہی ہے کہ آپ کو ہم نے نہیں لینا، آپ اتر جائیں، آپ کو ہم نے نہیں لینا۔ یہ زبردستی بیٹھی اور پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ کر اس نے داد فریاد کی کہ پولیس نے یہ مجھے پکڑ لیا، پولیس نے یہ، اور وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے غل مچایا اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر بھی اور دوسرے یوٹیوبز پر بھی، دیکھو کتنا ظلم ہوا ہے۔ وہ عثمان ڈار کی عمر رسیدہ والدہ کو پولیس نے نہیں بخشا، اس کو بھی گرفتار کر لیا، گھسیٹ کر ڈالا گیا، کتنا جھوٹ۔ اس کی ساری ویڈیو موجود ہے کہ وہ پولیس کی جیپ میں ساتھ بیٹھ رہی ہے، زبردستی پولیس والے اسے روک رہے ہیں، لیکن وہ زبردستی بیٹھ گئی، اور پھر جب بعد میں پولیس والوں نے اس کو اس کے گھر دوبارہ واپس پہنچا دیا اسی وقت ہی، یعنی یہ نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد یا 10 گھنٹے کے بعد، اسی وقت ہی اس کو پولیس افسروں نے کہا کہ یہ زبردستی بیٹھ گئی، اس کو پہنچاؤ اس کے گھر، اس کو پہنچا دیا گیا۔ دوسرا ڈرامہ انہوں نے کیا کہ پی ٹی آئی کے ایک صاحب کا اسکول ہے، انہوں نے وہاں طے شدہ ایک پروگرام کیا، ایک بچے کو سمجھایا گیا کہ جب ہم یہ مذمت کی قرارداد پیش کریں گے تو اس وقت تم نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا دینا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ماسٹر ہے وہ ڈپٹ کر پوچھے گا بچوں سے کہ کون تھا، کس نے جرت کی عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانے کی، تو اس وقت ساری کلاس کھڑی ہو کر کہے گی کہ ہم نے نعرہ لگایا ایک بچے نے تھا، لیکن ڈرامے کے تحت پھر تمام بچوں نے یہ کہنا کہ ہم نے یہ نعرہ لگایا۔ وہ ویڈیو بنا کر کون سا اسکول کس جگہ، وہ سارا ڈرامہ صاف نظر آ رہا ہے، ماسٹر کا لہجہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ اسکرپٹ تھا جس کے تحت یہ ڈرامہ کیا گیا، اور اسکول کی عمارت، اس کے اندر کے جو کمرے کے جو اوپر کا حصہ ہے وہ بھی نہیں دکھایا گیا کہ کہیں کسی جگہ کوئی پہچان میں نہ آ جائے، کہ کوئی نہ کوئی آدمی تو پہچان لے گا نا کہ اچھا یہ تو فلانا اسکول ہے، اس کی شناخت، ٹیچر کا چہرہ بھی نہیں دکھایا گیا۔ اور یہ اس طرح کا ڈرامہ، یہ 2 ڈرامے، ایک تو یہ وہ ڈرامہ فیملی سیالکوٹ کی، اور دوسرا یہ اسکول کا ڈرامہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔